अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ ख़ान प्रोग्राम सुबह का सितारा में आप तमाम देखने वालों को नाज़रीन खुशामदीद कहती हूँ। आज जुम्मे का दिन है तो सबसे पहले तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। आज के दिन की भी ख़ास फजीलत है, ख़ास अहमियत है, तो आज के दिन अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है और इस महीने की अगर इस्लाम के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद का ज़हूर हुआ इस महीने में, और किस तरीके से इंसानियत, जो दुनिया थी, हमारा माशरा था, वो जहालत और कुफ्र में डूबा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना दीन इंसानों तक पहुंचाया, उसको मुकम्मल किया, ये हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना है। आज के प्रोग्राम में माह रबीउल अव्वल के हवाले से जो भी सवालात आपके जहन में हैं, मेरे जहन में हैं, आज उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस माह बरकत की जो अहमियत है, जो फजीलत है, उस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं मजहबी स्कॉलर उस्ताद वक़ार नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सर, मैं आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का, सबसे पहले इस अहम महीने की जो अहमियत है, फजीलत है, उस पर रोशनी डालिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे नबी करीम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस बाबरकत महीने के मुतल्लिक़ कुछ बातें करने का मौका मिला है। देखिए, ये जो बाबरकत महीना है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने डिफ़रेंशिएशन कर ली है ना, सारे महीने ही अल्लाह के महीने हैं, नो डाउट। और हर महीना अपने अंदर कुछ ख़ास रखे हुए है। बेशक। तो हमें अगर इस तरह सोचना कि ये महीना उससे बेहतर है या ये कम है उससे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 12 के 12 महीने जो हैं, वो अल्लाह की बरक़ात को, अल्लाह के इनामात से जो हैं वो भरे हुए। और अब आते हैं इस महीने पे। ये बाबरकत महीना जो है, ना सिर्फ़ क्या कहते हैं, एक तो आपने जैसे बताया कि जो सबसे अहम वाक़या हुआ इस महीने में, वो सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है, एक है। उसके बाद कुछ और इवेंट्स भी हुए इस महीने में। सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ठीक। भी इस महीने में हुई, और इसी तरह मस्जिद कुबा जो है वो भी इसी महीने में तामीर होना शुरू हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा गए तो जो पहली मस्जिद बनी, मस्जिद कुबा, वो भी रबीउल अव्वल के महीने में बनी। और इसी तरह उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह अन्हा जो हैं, जो कि जिनकी वजह से सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान, ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना उस्मान के निकाह में गईं, तो ये भी बाबरकत जो निकाह था, और जो ये टाइटल मिला सैयदना उस्मान को, वो भी रबीउल अव्वल के महीने में मिला। तो ये इस तरह के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी इसी माह में उनकी वफ़ात हुई। तो ये और जो सबसे एक और भी चीज़ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी इसी महीने में हुई। तो ये महीना जो है वो इन इवेंट्स की वजह से, इन पर्सनैलिटीज़ की वजह से ये बहुत ही सिग्निफिकेंस का हामिल है। और क्यों ना हो, देखिए, वो शख्सियत जिसने कि पूरी दुनिया का नक्शा ही चेंज करके रख दिया, जब उनकी विलादत जिस महीने में हो रही है, तो उस महीने को क्यों नहीं खासा होना चाहिए। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी इसके मुतल्लिक। अच्छा, एक सवाल जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से कठिन भी होगा, शायद इसका जवाब देना आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। मीगा मुस्लिम हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ भी रखते हैं,
مختلف فرقے ہمارے ہاں موجود ہیں، تو ایسے میں بڑی ڈیبیٹ اور بحث بھی ہوتی ہے کہ جو 12 ربیع الاول ہے اس کو منانا فرض ہے، سنت تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، لیکن کس طریقے سے اس دن خوشی کا اظہار کیا جائے، کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، کیونکہ اس پر اتفاق نہیں ہے. دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑے چھوٹی چھوٹے مسائل. جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں نا، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کرنے والا وہ ہو جس کو اللہ آرڈر کریں کہ تم اس سے محبت کرو، تو پھر اس شخصیت میں ifs and buts لگیں گے، ان کی محبت پہ ifs and buts لگیں گے. پہلی بات میں نے جیسے عرض کیا، انشاءاللہ اس پہ مزید وقت ملا تو بات چیت بھی کریں گے کہ یہ خاص دن، یہ جو دن کی مینٹالٹی ہے یہ کہاں سے آئی ہمارے درمیان. بالکل میں چاہوں گی اس پر میں نے روشنی ضرور اس ڈالیے لیے گا. آپ سے بگننگ میں کہہ دیا کہ کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، تمام مہینے خاص ہیں. آپ ڈھونڈیں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ جیسے اب یہ میں نے ایونٹس گنوائے آپ سے، کیا ان کی سگنیفیکنس کم ہے؟ اور وقار صاحب جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں اور جنون کی بات کرتے ہیں اور ہم پر فرض ہو گئی نا محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن پر قرآن کریم نازل ہوا، جن کے لیے کائنات بنائی گئی. اب مجھے اس موقع پر جیسے کہ آپ نے عشق اور جنون کی بات کی تو حضرت ویسے کرنی کا بھی واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن عشق اور جنون کی انتہا دیکھیے. تو ہم ان کی امت ہیں تو ہم پر بھی، وہ تو کتنے بڑے صحابی نہیں دیدار نہیں کر پائے لیکن ولی اللہ ہی ہوئے اپنے دور کے، لیکن ہم ان کی امت ہیں تو ہم پر تو فرض ہو گیا نا کہ ہم عشق کی انتہا پار کر جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار میں. دیکھیے انتہا ہم کیا پار کریں گے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو یاد رکھنا. دیکھیں جس سے آپ پیار وہ بھی کرتے ہیں نا، کسی ایک مہینے نہیں، میں عرض کروں بچوں سے، اب ہمارے بچے ہیں نا بعض اوقات وہ ایک کارٹونز دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایک سیریز آ رہی ہو نا تو ان کے 24 گھنٹے وہ سیریز ان کے دماغ میں ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو وہ والا کارٹون، شام کو سونے جا رہے ہوتے تو وہ والا کارٹون ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ان کا ایک تعلق، ایک آپ کہہ لیجئے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ انفیچویشن کہہ لیجئے اس سے. ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ہم ان سے اس طرح کی انفیچویشن تو نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ سوچنے والی بھی بات ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں ان سے عشق کرتا ہوں تو عشق کا تو مراد ہوتی ہے کہ میں اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہوں آپ کو، اور میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل میں آپ کے عشق کی ریفلیکشن ہے کہ نہیں ہے، محبوب کے لیے ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں ہم کہ جی ہم عشق، دیکھیں وہ جو آپ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی محفل سجاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، انٹینشن اور نیت از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ بعض اوقات ایکشن دیکھیں کتنا محبت سے بھرا ایکشن ہے، لیکن اگر اس کی انٹینشن یہ ہے لوگوں دیکھو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں اسی بات کو آگے سوال کی صورت میں رکھنا چاہوں گی کہ جس انٹینشن اور جس نیت کی بات کی آپ نے، یہ اگلی جنریشن تک ٹرانسفر کرنا ہمارا فرض ہے. اس سے پہلے یہ ہمارے بڑوں نے ہم تک ٹرانسفر کی اور اب ہم اپنے سے چھوٹوں میں اس کو ٹرانسفر ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم اتنی ساری شرائط رکھ دیں گے، اتنی ساری کنڈیشنز لاگو کر دیں گے، اتنی سارا بحث مباحثہ کریں گے تو ہم تو پہلے ہی ایک طرح سے دین سے اتنی دوری اختیار کر چکے ہیں. تو کس طریقے سے ہم یہ نالج، یہ پرسنالٹیز سے محبت کا اظہار، یہ ہم کیسے اپنا دین اپنی ینگر جنریشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیپ آ رہا ہے، ہم اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں کر پا رہے؟ جی دیکھیے سب سے بڑی جو وجہ ہے نا اس میں،
وہ یہ ہے، میں نے جیسے انٹینشن کی بات کی کہ آپ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اندر نیت یہ ہے کہ دکھاوا، ٹھیک ہے، لوگوں دیکھو میں کتنا بڑا عاشق ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کرے ان کو اس نیت سے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور انشاءاللہ. لیکن آپ نے بات کی ٹرانسفر کی نا، تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جو کام دنیا کے لیے کرو گے نا وہ تمہیں اس کا صلہ میں دنیا میں دے دوں گا. لیکن ہم محبت دنیا و آخرت کے لیے کرتے ہیں. ویسے تو مسلمان ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت کے لیے ہوتا ہے. اب جو نیو جنریشن کی بات ہے، دیکھیے ان کو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے ایکشن سے دیکھتے ہیں. کریکٹ. آپ باتوں سے یا ڈسکشن سے محبت یا عشق پیدا نہیں ہوتا. بالکل درست فرمایا. اب آپ بچوں کے ساتھ درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں تو بہت کم، اور آپ کہیں کہ میرے بچے ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں. اور اگر آپ نماز کی اہمیت کے حوالے سے صرف بچوں کو بتا رہے ہیں، سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکلی نماز ان کے سامنے نہیں پڑھ رہے، تو آپ جتنا مرضی اس کو سکھائیں گے وہ کبھی بھی نماز کی ادائیگی نہیں کر پائے گا. اچھا، میں بات کرنا چاہوں گی، اتنی بڑی شخصیت کی بات کریں، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کی شان میں کیا بیان کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین اخلاق اگر کسی کے تھے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے. تو کچھ مثالیں ذرا سامنے رکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا آپ نے خوبصورت ٹاپک جو ہے نا وہ چھیڑا ہے. اس کے لیے تو میں تو کہتا ہوں پوری سیریز ہیں، اور میں یہ تو وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. بالکل بالکل. میں نا آج ایک بات سوچ رہا تھا صبح کہ یہ جو ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، انڈسٹریل ریولوشن، کچھ لوگ نا 200 سال سے پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، 300 سال 400 سال سے پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بچوں کو ساتھ لے کے چلیں پیچھے، اپنی جنریشن کو لے کے چلیں کہ یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اچانک نہیں آ جاتی. ہر چیز کی ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ جو آج کی ہیومینٹی ہے نا جہاں پہ، اس میں نبی اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت میجر رول ہے، جو آپ مطلب جو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور ہمیں جو پستی نظر آتی ہے انسانیت میں، سوشل انٹریکشنز میں، بیہیویئرز میں، سوسائٹی میں، وہ بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹینڈرڈ کو جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہی پتہ لگتا ہے نا کہ اوہو یہ تو دیکھیں نیچے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ پہلے تو بات آپ مکارم الاخلاق ہیں. آپ کا جو ون آف دی آبجیکٹیوز ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اخلاق کو پورا کرنا ہے، اخلاق کا ایک ماڈل بننا ہے، اخلاق کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے. تو وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے انٹریکشن ود دوز ہو ہیٹڈ ہم، جو لوگ ان سے نفرت کرتے، کہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ تو آپ سے اچھا ہی ہوں گے نا. بالکل بالکل. پتہ تو پھر لگتا ہے جب کوئی نفرت آپ سے کرتا ہو اور اس سے آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اس سے. آپ کے اپنے، اور انہوں نے کس طریقے سے آپ کو برے الفاظ کہے. ٹھیک ہے، تو اصولی طور پہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برے الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے؟ نہیں، بیکاز آپ رحمت للعالمین ہیں. ضبط دیکھیے، یہ ایک مسلمان، اب ہم بعضوں کا کہتے ہیں رسول اللہ کا خاصہ ہے، دیکھیے یہ ہمارے لیے بھی ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. بے شک. تو ایک پھر طائف کے موقع پہ آپ نے جس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، فرشتے آ گئے ہیں، آرڈر ہو چکے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو طائف کے لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی باڈی سے خون رس رہا ہے، اور اس موقع پہ جب کسی اور کے ساتھ ایسے ہوا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو تہس نہس کر دو ان کو.
اور آپ کے پاس تو ڈیوائن ہیلپ آئی ہوئی ہے. ہو جبرائیل پاس موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر آپ کہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو. آپ نے کہا نہیں. راہ راست پر آئیں گے, ان کے لیے دعا کی. بالکل 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 بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کنٹریبیوٹرز نکلتے ہیں. اسی طائف قادر صاحب ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, غالباً جب ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ میں تلوار اٹھائے رات کی تاریکی میں پہنچتا ہے, اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار تانتا ہے, تو جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو پہلے وہ کہتا ہے کہ آج محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو جب تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جاتی ہے تو یہاں تک آتی ہے اور کہتے ہیں خدا کی قسم آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اور پھر آپ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ دین اسلام میں شمولیت اختیار کرتے ہیں, اور اپنے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جا کے بتاتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے تو محمد جیسا انسان نہیں دیکھا, اور دعوت دیتے ہیں ان کو اسلام کی. تو ایسا تھا سلوک میرے آقا کا, ایسا تھا ان کا اخلاق, ایسا تھا ان کا صبر کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا. ایک اور اگزامپل میں اس سے پہلے کہ آپ اگلے سوال پہ جائیے, سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بطور غلام, بطور سلیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. نوجوان بچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں. اچھا, ایکچولی آپ ایک سردار کے بیٹے ہیں. آپ کے والد اور آپ کے جو چچا ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فارس سے چلے اور مکہ پہنچ گئے اور بالآخر ان کو ڈھونڈ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, ان کہ جی ہمارا بیٹا ہے. اب دیکھیے اصولی طور پہ وہ غلام ہیں ان کے. اب اصول تو یہ ہے کہ بھئی میرا غلام ہے, I'm sorry I cannot relieve him. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن دیکھیے, انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, میں فلاں فلاں ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک قسم کا شہزادہ سمجھیے نا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمیں اپنا بیٹا ہمیں چاہیے, واپس چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے چلا جائے, I have no problem at all. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زید بن ثابت آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد سے بچھڑے ہوئے ہیں کتنے عرصے سے, آتے ہیں ملے یہ, لیکن کہنے لگے میں واپس نہیں جانا. کہ یہ ایسا کنیکشن ہے, وہ کیا محبت ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کہنے لگے کیوں نہیں جانا, میں تو تھوڑا باپ ہوں. بالکل, اللہ اکبر. کہتے نہیں, جو نبی اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں چھوڑ کے آپ کے ساتھ چلا جاؤں. اب وہ کیا محبت, وہ کیا رشتہ ہوگا, وہ کیا ڈیلنگز ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے والد, اپنے انکل, اپنا آبائی جگہ کہا نہیں میں تو یہاں ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. تو یہ وہ, اور اس کو میں اینڈ کروں گا. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, غالباً اسلاموفوبیا پہ جو ہوا تھا, یہ یاد رکھیے کہ جو صحابہ کرام, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. یہ جو محبت ہے نا, کیا وہ کیا کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں پہ کہ دیکھنا ذرا میرا فوٹوگراف آ جائے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. پیور لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس انسیڈنٹ پہ بات کریں ہم, اتنے خوبصورت جو قصے ہیں وہ موجود ہیں ٹو شیئر سب کے ساتھ. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دین اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے, وہ اتنا میرا پسندیدہ واقعہ ہے, میں اس کو بھول نہیں, اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا ہی تلاوت ہوگی جو ان کی بہن جب گھر میں کر رہی تھیں, اور وہ کیا ہی خدا کا کلام اس دور میں نازل ہوا کہ حضرت عمر فاروق جو کہ اس وقت قتل کا ارادہ رکھتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو جو کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں, اور وہ جاتے ہیں. ایک ایک واقعہ. پھر حضرت بلال حبشی کس طریقے سے وہ غلام تھے, ان کی آزادی کا واقعہ, اور کس طریقے سے وہ دین اسلام قبول کرتے ہیں, کیا کیا ظلم و ستم سہتے ہیں. اور آپ نے کس کے حق کے بارے میں بات نہیں کی. بچے, جانور, جہاں جتنے بھی وہاں پر اس وقت جو لوگ تھے, جو کہ اب ہم ریسزم کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں کہ اب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ہم رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر. تو میرے آقا نے تو آج سے 1400 سال پہلے اس کی تفریق کو ختم کرنے کا بولا. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم انسانیت کو بھول چکے ہیں,
ریاکاری دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے پیک پر ہے, جھوٹ, فریب, مکاری سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے ایولز آف سوسائٹی کی بات کی, پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ شیطان تھک نہیں جاتے, بھی ہے شیطان بھی ہے, ہی از 24/7 ان ایکشن. اور سب سے پہلا اقدام ہوتا ہے آپ کو کتاب ہدایت یعنی قرآن الحکیم سے وہ تھوڑا سا دور لے جائیں. جب شیطان آپ کو تھوڑا سا دور لے جاتا ہے نا, تو پھر کہتا ہے کہ اچھا تو تم اب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا ہو, دیکھو نا یہ دنیا بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ دنیا کے کام بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ کوٹھیاں, یہ گھر, یہ پلاٹس, یہ گاڑیاں بڑی امپورٹنٹ ہے, چھوڑو کیا کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پڑے پھرتے ہو. تو وہ پھر آپ کو یہاں سے ہٹانا شروع کرتا ہے. اب عشق مصطفیٰ کی ہم جو بات کر رہے ہیں نا, عشق مصطفیٰ صرف عشق کرنے سے نہیں ہوتا, آپ کو ایکشنز کرنے پڑتے ہیں. کریکٹ. میں وہ جو بات کر رہا تھا صحابہ کرام کی, وہ جو وضو کے پانی جو اکٹھا کرتے تھے نا, وہ یہ نہیں تھا کہ مطلب بات کر رہے ہیں, صرف ایکشن کر رہے تھے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تھا, یہ ان کا ایکشن نہیں تھے, یہ صحابہ کرام کا ریاکشن تھا. بہت خوبصورت. یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ صرف ایکشن ہو رہے ہیں, نو, رسول اللہ نے ان کے ساتھ محبت, پیار, ایک گائیڈنس ان کو دی, جس کی ان رسپانس, ان ریاکشن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہم اس طرح کا ان سے بیہیویئر دیکھتے ہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہاں ہم لوگ کام کرنے کے لیے لوگوں کو والنٹیئرز بلاتے ہیں کہ بھائی بغیر پیسے کے آؤ کام کرو, ٹھیک ہے, تو لوگ وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے یا اچھے طریقے سے کرتے نہیں ہیں. سیدنا عمر کے زمانے میں جا کے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کے انہوں نے کہا کہ ان فوجیوں کو پیسے دے دیں ہم. اس سے پہلے جتنا ایکسپیڈیشن گئے ہیں وہ والنٹیئر گئے ہیں. تو یہ دیکھیے نا, رسول اللہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے, رحلت فرما گئے. اب جو لو ہے, اب ایک دکھاوے کا تھا, تو وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا اس وقت. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم رسول اللہ کا پرچم آگے لے کے ان کی ڈیڈز کو, جو سنت مبارکہ ہے, ان کو آگے لے کے چلیں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے, شیطان آپ پہ حاوی ہوتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ استاذ وقار نواز صاحب, ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کے حوالے سے شیئر کر رہے تھے, اور آج کا یہ جو خوبصورت ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے, آج کا ہم دن ہے, اس حوالے سے بھی روشنی ڈال رہے تھے. پروگرام میں ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور پروگرام میں پھر سیگمنٹس کو, گفتگو کو اور مہمانوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اس کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا.